have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी था, पेशावर गया था किसी काम से। जैसे ही वापस आया हूं तो फ़ोन की घंटियां बज रही हैं और आप में से बहुत सारे लोग मैसेजेस करके एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी इस टाइम की खबर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसने नामजद किया, क्या मालूमात हैं। तो मैं चूँकि सफ़र में था, ज़्यादा मालूमात इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई ज़िम्मेदारान लोग जिनके पास बराह रास्त इस बारे में कम अज़ कम मालूमात आ सकती हैं, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है। तो उनकी जानिब से क्या बताया गया है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो फैक्चुअल पोजीशन है इस टाइम की वो आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ कि कहाँ से ये खबर आ रही है और क्या एग्जैक्ट मालूमात हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको बिना तस्दीक किए तो यहाँ पर ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्योंकि पहले इमरान खान आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए भी एक रेस में शामिल हुए, उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो थोड़ा मायूस कुन रहा और एक बार फिर से ये एक बड़ी खबर आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की अमन के लिए कोशिशें हों, जमहूरियत के लिए कोशिशें हों, ये दो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें कि जमहूरियत के लिए कोशिशें और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अमन के लिए उनकी कोशिशें हैं, इस वजह से उन्हें नामजद किया जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पैट्रियट सेंट्रम एक पार्टी है नॉर्वे की और उसके जो चेयरमैन है गेयर लिपिस्टेड, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वायरल किया जा रहा है। और उनकी जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है या उनका ये बयान सुना है, इसमें वो कह रहे हैं कि हम पैट्रियट सेंट्रम के बिहाफ पे ऐलान कर रहे हैं जो कि एक ऐसे अलाइंस में शामिल है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो नोबेल इनाम के लिए नॉमिनीज़ को रिकमेंड करता है या उनका ऐलान कर सकता है। किसी भी शख्स का, किसी भी दुनिया के बैठे हुए शख्स के बारे में वो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। वो एक ऐसे अलाइंस में शामिल है जिनको ये इख्तियार दिया गया है और उन्होंने अपने तौर पे इमरान खान का नाम नामज़द कर दिया है, जिसको नोबेल इनाम के लिए कहा गया है कि नोबेल इनाम के लिए उनका नाम तजवीज़ किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात हैं और उनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी कोशिशें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सही मानों में बग़ैर किसी उसमें तरद्दुद में जाए, अगर इमरान खान के पिछले 2 साल को छोड़ के ओवरऑल 2 साल तो है ही है ना, इसको छोड़ के वैसे भी अगर उनके कैरियर के ऊपर नज़र डाली जाए तो उन्होंने हमेशा अमन की बात की है। कभी ये नहीं कहा कि किसी मसले का हल जो है वो जंग से हो सकता है। कई मौके ऐसे आए जहाँ पर वो ख़ुद भी बहुत एग्रेसिव रवैया इख्तियार कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान भारत के दरमियान एक मामला हुआ, लेकिन उनकी हर तकरीर, हर खिताब, हर एफर्ट में अमन की बात की गई थी। अभी भी वो जेल के अंदर हैं तो एक ही बात, एक ही मैसेज बार बार कन्वे हो रहा है कि अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए और जंग किसी मसले का हल नहीं है। बार बार अमन की बात करते हैं, सफ़ेद झंडा लहराते हैं अडयाला जेल से, सिम्बॉलिकली सही, लेकिन अमन का पैगाम देते हैं। और वैसे ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितनी एफ़र्ट्स इस टाइम वो कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतर कोई नॉमिनी हो सकता है इस टाइम के एतबार से। लेकिन चूँकि अभी तक ये महदूद मालूमात हैं, इससे ज़्यादा मालूमात मेरे पास नहीं है, जैसी आएंगी वो भी शेयर करूँगा। तो इन मालूमात की बुनियाद पर ही मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा से रब्ता किया, ऐसे रहनुमा जिनके पास इस किस्म की मालूमात कम अज़ कम ऑफिशियल लेवल पर ज़रूर आती है। उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो, और साथ ही उन्होंने मुझे ये लिंक भी भेजा, यानी उनके पास ये मालूमात मौजूद हैं लेकिन उनके पास कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी मौजूद नहीं है कि वाकई में ये हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसलिए मैं भी आपको अपनी बात कम और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो बता देता हूँ। इस टाइम ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और अगर किसी ने ये अनाउंसमेंट की है ऑन द बिहाफ ऑफ अलाइंस, एक ऐसे अलाइंस के बिहाफ पे जिसके पास ये इख्तियार है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, दैट मीन्स कि ये किसी हद तक ठीक बात है। तो देखते हैं, अभी ये चूँकि इनिशियल मालूमात है तो इसके ऊपर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले एक बार चांसलर वाला जो मामला है उसके ऊपर लोग थोड़े एंड रिज़ल्ट पे मायूस हुए, तो अभी ये जो एकदम से खबर आई इसको लेके लोग काफ़ी खुश होंगे कि इमरान खान का नाम कम अज़ कम इस रेस में आया। इससे पहले महारंग बलोच का नाम भी हमने सुना। तो देखते हैं पाकिस्तान के पास अगर आ जाए ये एक बार फिर से अवार्ड, पहले मलाला यूसुफजई के
پاس تھا, ایک بار پھر سے پاکستان کے پاس آ جائے تو کیا ہی بات ہے, اور اگر عمران خان کے پاس آ جائے تو اس سے بڑھیا بات میرا خیال ہے ان کے کارکنان کے لیے نہیں ہو سکتی, لیکن تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا اس کی فردر معلومات کے لیے, چونکہ ابھی یہ انیشیل ہے. اینڈ بائی دا وے تھوڑا سا مجھے ریکال ہو رہا ہے کہ ناروے کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی کچھ الائنس وغیرہ ہوا تھا جمہوری معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. ایک دفعہ دیکھا تھا شہباز گل بھی گئے تھے وہاں پہ, ہو سکتا ہے یہ وہی پارٹی ہو, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن کچھ نہ کچھ دونوں ممالک کے درمیان, سیاسی پارٹیوں کے درمیان یہ ربط ضرور تھا. اور میں نے ابھی پارٹی ایٹ سینٹرم کے جو آفیشیل پیجز ہیں ان کے اوپر بھی جا کے دیکھا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے کافی کچھ پہلے بھی پوسٹ کر چکے ہیں. تو اگر یہ خبر 100% درست ہے, جس کے امکانات لگ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن اگر یہ 100% ہی درست ہوتی ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک زلزلے سے کم خبر نہیں ہوگی. تو پھر بہت سارے لوگوں کی دیہڑیاں شروع ہو جائیں گی, وہ کیا کہتے ہیں, لابنگ شروع ہو جائے گی, کہ جیسے انہوں نے چانسلر کے لیے رکوانے کی کوشش ہو رہی تھی نا, وہ کاغذات لے کے بھاگے پھر رہے تھے کہ جناب یہ کس کو نامزد کر دیا آپ نے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی پھر سے ڈیوٹی لگ جائے, پھر سے ذمہ داری لگ جائے. اینی ہاؤ فردر کنفرمیشن پہ مزید تفصیلات بتاؤں گا. ابھی واپس آ جائیے ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کا رات گئے اجلاس ہوا, اور یہ اجلاس تقریباً 2 بجے تک جاری رہا, جس میں اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد کرنا کیا ہے, کیونکہ کارکنان جو ہے نا وہ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. وہ پارٹی کے جو آفیشلز ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہے ان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ دیکھنا چاہتے ہیں, بیان بازی سے ہٹ کے یا ڈیالہ جیل کے دوروں سے ہٹ کے, کچھ نہ کچھ ایسا جس سے عمران خان کو ریلیف ملے. 600 دن بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب کم وقت نہیں ہے کہ لیڈرشپ کو موقع ملا, سارا کچھ ہوا, ٹھیک ہے ایفرٹس بھی اپنی جگہ پہ کی گئیں, لیکن ان ایفرٹس کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس میں بدلنا, اسٹریم لائن کرنا, اب کارکنان اینڈ رزلٹ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہونا چاہیے. کب تک یہ بتاتے رہیں گے کارکنان کو کہ عمران خان جیل میں ورزش کر رہے ہیں, بڑے حشاش بشاش ہیں, بڑے خوش ہیں, ٹھیک ہے وہ خوش ہیں, حشاش بشاش ہیں, ان کا مورال بہت اپ ہے, لیکن آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ اس مورال کو کوئی کنورٹ کرنا ہے کسی کامیابی میں یا کسی چیز میں, یا 6 سال تک یہی بتاتے رہنا ہے کہ جناب مورال بہت اچھا ہے, اور ابھی بھی وہ ڈمبل اٹھائے لفٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے. بہرحال اس سارے پروسیس میں عید کے بعد کے لیے فوکس ہے کہ عید کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی نہ کوئی الائنس اس شکل میں آگے بڑھانا ہے. اس اجلاس کے بعد جو پہلی سٹیٹمنٹ مجھے سننے کو ملی پی ٹی آئی کے پاور سرکل سے, پاور سرکل اس لیے کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہے, ویسے تو پاورز آج کل کم ہی ہیں ان کے پاس, لیکن آواز یہ آئی کہ مولانا, ان کی خواہش ضرور ہے کہ مولانا کے ساتھ اتحاد کیا جائے, الائنس کیا جائے, لیکن ان کی مجبوری نہیں ہے. دیٹ مینس کہ انر سرکلز میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں کہ مولانا کے ساتھ ہم نے کافی وقت ان کو دے دیا, سوچ بچار کے لیے, ملاقاتیں کر لی, ہر چیز کر کے دیکھ لی, اگر تو مولانا صاحب آتے ہیں تو مور دین ویلکم, یہ ہماری خواہش ضرور ہے عمران خان کے ڈائریکشن کے مطابق, لیکن اگر نہیں آتے یا اس کو لمبا کھینچتے ہیں تو پھر کوئی مجبوری نہیں ہے, پھر کوئی اپنی الگ اسکیم لڑائی جائے. اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سینس اس ٹائم پارٹی کے اندر پائی جا رہی ہے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ بھی 2-3 بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اتحاد میں آنا یہ سب کی اپنی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے, یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے, لیکن ایک کاز کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کے اوور آل ایک ماحول کی بات. جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے گزشتہ روز انٹرویو میں ایک ایسا بیان دے دیا جس کی وجہ سے کافی گڑبڑ پیدا ہو گئی اس ٹائم دونوں پارٹیوں کے درمیان, پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان, کیونکہ انہوں نے کچھ ایگزامپل ایسی دی جس کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ مولانا کے اگینسٹ جا رہا تھا. یعنی انہوں نے علماء اکرام یا کچھ اس طرح کر کے انہوں نے کوئی بات کی ہے صدقے کے حوالے سے یا سم تھنگ, وہ آپ نے سنا ہوگا کلپ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی ترجمان جے یو آئی کا ایک سخت میسج سامنے آ گیا, اور انہوں نے پی ٹی آئی سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں. کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں, تو ایک ایسے وقت میں علی امین گنڈا پور کا ایسا بیان آنا جو کہ براہ راست ہٹ کر رہا ہے مولانا کو, یہ کیوں ہو رہا ہے. اینڈ بائی دا وے مجھے یاد ہے جہاں تک ابھی تک ڈائریکشن ہے عمران خان کی, مولانا کے خلاف بیان بازی سے روکا گیا ہے پارٹی کے تمام لوگوں کو. آپ بیک وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, مطلب بہاز رائی جیسی سچویشن, حکومت کے ساتھ بھی ہے, اور اگر اپنے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو اپوزیشن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے پر تول رہے ہیں یا رضامند ہو رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی آپ نے یہی سارا کچھ کر لیا تو پھر تھوڑے سے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. بیک وقت ہر فریق کے ساتھ لڑائی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو آپ کو ساتھ ملا کے رکھنا پڑتا ہے.
تو مقصد کے اوپر بے شک کمپرومائز نہ کریں، لیکن مقصد پر پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر ضرور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ عمران خان صاحب کی کہ ان کے کال ہے، اکثر وہ ایسی باتیں کہا کرتے تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو میسج بھی دیا گیا کہ مولانا کے حوالے سے ہاتھ ہلکا رکھے، بلکہ جب وہ بات کرتے ہیں آج کل تو کہتے ہیں پھر جا کے شکایتیں لگا دیتے ہیں عمران خان کو، لیکن رک وہ نہیں رہے، ابھی بھی ان کی وہی پیس چل رہی ہے. پھر کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے گا، اور اختلافات چونکہ پی ٹی آئی میں اس نوعیت کے آگے ہیں، اور واقعی میں یہ اختلافات ہیں. پہلے تو ایسے بے پر کی اڑائی جاتی تھی نا کہ اختلافات بہت ہیں، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نا 1.5-2 اینٹ کی مسجد ادھر ہے، کوئی 1.5-2 اینٹ کی مسجد ادھر ہے، اس کے پاس اختیارات ہے، اس کے پاس نہیں ہے، کسی کو کیبنٹ میں شامل کرنا ہے، کسی کو نہیں کیا جا رہا. یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بڑا کاز عمران خان کی رہائی والا معاملہ جو ہے وہ مسلسل کمپرومائز ہو رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمران خان کیا کہتے ہیں، یا ان تک تو ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی، تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. آج کی ایک خوبصورت ویڈیو دیکھی میں نے عباد فاروق کی، بہت لمبے عرصے کے بعد وہ منظر عام پہ آیا. آپ نے بھی آف کورس سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی، چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہ بچہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، غالباً کافی ٹائم کے بعد اپنے والد کو انہوں نے دیکھا ہوگا. بڑا حشاش بشاش تھے عباد فاروق گرفتاری سے پہلے عمران خان کے ساتھ تصاویر میں، اور ابھی تو کافی کمزور ہو گیا. اوبویسلی جیل بندے کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، لیکن ان کا جو حوصلہ تھا، جو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان جیسی سچویشن تھی، اس نے بڑا حیران کیا، مجھے سرپرائز کیا انفیکٹ. اور وہ شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے بتایا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ جیل میں انہوں نے واقعی میں کافی کچھ سیکھا ہے، اور ابھی تک عمران خان کے ساتھ ان کی جو وفاداری ہے شاید وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. ایک وقت تھا نا جب وہ بیانات دے رہے تھے ڈر کے مارے عمران خان کے خلاف، جیسے تیسے بھی ہے لیکن دیا، لیکن اب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ان کے ساتھ، اب اس سے زیادہ ورسٹ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اچھا ہوتا اگر ان کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا وقت گزار پاتا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اس بات کا مجھے بڑا دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے. میں اکثر کبھی کبھار اس بارے میں کبھی بات ہوتی ہے تو ان کی اگزامپل سب سے پہلے آتی ہے، بڑی قربانی ہے ان کی. اچھا جی، آج بھی دیکھ رہا تھا میں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ابھی تک جیلوں میں ہیں. اب 2 دن کے بعد عید ہے، کیا تھا اگر ان کو رہائی مل جاتی. یہ جو آج جن کی شناخت پریڈ کا عمل ہی مکمل نہیں ہو رہا، ان کو بیچاروں کو گھر جانے دیں. گھر بار سارا برباد ہوا پڑا ہے لوگوں کا، اور متاثر ہوئے ہیں لوگ. لیکن آج بھی پتہ چلا کہ پولیس حکام نے درخواست کر دی کہ نہیں جناب ابھی شناخت پریڈ کرانی ہے، اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ عید کے بعد تک ملتوی ہوگی. دیٹ مینس کہ یہ بیچارے پھر اپنی عید جو ہے وہ جیلوں میں گزاریں گے. تو یہ دیکھ کے بڑا عجیب سا ایک درد محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یار ایسے حالات میں انہیں نہیں ہونا چاہیے. اور چلیں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، سارا کچھ ہے. اصل میں تو یہ اپنا حق مانگنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں. جو اصل دہشت گرد ہے، جو اس وقت واقعی میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی بڑے سخت ایکشن جو ہے وہ اطلاعات ہے کہ لیے گئے ہیں. اور کچھ ایک بڑے اجلاس کی خبر گردش کر رہی ہے کہ بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں سارے نمائندگان، سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف کچھ بڑی کارروائیاں کرنے کے فیصلے لیے گئے ہیں. کچھ قانون سازیاں بھی ہونی ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والوں کو اور اختیارات مل سکے، وہ اختیارات جو ناگزیر ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اصل دہشت گردوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرے اور کامیابی حاصل کرے. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.